बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में आज एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज 3 छोटे छोटे से टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें एक दावा है, एक मशवरा है और एक इदारा है। तो सबसे पहले मैं दावे को डिस्कस कर लेता हूँ। दावा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के लीडर और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का ये दावा कि अगर सूबों से इख्तियारात वापस लिए गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। यह दावा तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया है, पता नहीं उन्होंने किस वजह से यह दावा किया है, लेकिन यहाँ पे मैं भी एक दावा कर देता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी अगर सूबों से इख्तियारात वापस ले भी लिए गए और अगर इख्तियारात वफाक के पास चले भी गए तो इंशाल्लाह तुम सियासत फिर भी नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे मुंह को खून लगा हुआ है और जिसके मुंह को खून लगा हुआ हो वो शिकार करना नहीं छोड़ता। सियासत तुम्हारे लिए बेईमानी का शिकार है, जिसमें तुम बेईमानी करती हो, जिसमें तुम तमाम चालाकियाँ करती हो, जिसमें तुम पैसे से पैसा नहीं बनाते, पैसे से सोना बनाती हो और अवामी इदारों में जो सोना होता है उसे तुम मट्टी बनाती हो। तो नहीं शाहिद खाकान अब्बासी, तुमने बहुत बड़ा दावा किया है कि अगर वफाक के पास इख्तियारात चले गए तो तुम सियासत छोड़ दोगे। तुम सियासत नहीं छोड़ोगे। अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला मुझे भी इतनी ज़िंदगी ज़रूर दे दे कि मैं ये देख सकूं कि शाहिद खाकान अब्बासी अपने बयान पर कितना कायम है। तुम तो अपना बयान सुबह दे के शाम को बदल लेती हो, तुम सियासत छोड़ दोगे? नामुमकिन। ये तो एक हो गया एक शख्स का दावा। अब एक दूसरे शख्स हैं, उन्होंने एक मशवरा दिया है। मशवरा देने वाले शख्स बहुत बड़ी शख्सियत है। वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला जनाब अब्दुल रहमान मलिक साहब हैं, जो कि अयान अली के सहूलतकार भी रहे हैं जबकि वो पैसा लेकर मुल्क से बाहर जाती थी। ये बदकिस्मती कि जब वो पकड़ी गई तो उस वक्त भी अब्दुल रहमान मलिक साहब के भाई अयान अली के साथ थे, लेकिन उन्हें पस मंज़र से हटा दिया गया। पस मंज़र से हटाने का मतलब खुदा न खास्ता ये नहीं कि उन्हें दुनिया से हटा दिया, उनको उस मौके से बिल्कुल ऐसे उठा दिया गया जैसे मक्खन में से बाल। अब उसका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन अगर उस वक्त की वीडियोस देखी जाए तो अब्दुल रहमान मलिक के भाई भी उस जगह मौजूद थे। तो इन मलिक साहब ने ये मशवरा दिया है कि वफाक को चाहिए कि वो बिलावल ज़रदारी के साथ ताउन करे, बिलावल ज़रदारी के साथ मशवरा करे और कोरोना की वबा से लड़ने के लिए बिलावल ज़रदारी की मशावरत पे अमल करे। इसके साथ ही इन्होंने डराया भी, क्योंकि ये जब वज़ीर दाखिला थे ये उस वक्त भी डराते थे और ये इनकी आदत है कि ये आज भी डराते हैं। इन्होंने ये भी डराया कि अगर बिलावल ज़रदारी के मशवरों पे अमल ना किया गया तो मुल्क में कोरोना की हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी, और जब कोरोना की हालत मज़ीद ख़राब होगी तो फिर मरकज़ बिलावल ज़रदारी से की मिन्नतें करेगा, उसके पैर पकड़ेगा और उसे कहेगा कि जनाब हमारी मदद करो। पता नहीं ये अब्दुल रहमान मलिक साहब को किस तरह ये गलतफहमी हो गई कि बिलावल ज़रदारी इस पाए का लीडर है कि वो मरकज़ की मदद करने के काबिल हो गया है। अगर बिलावल ज़रदारी इस पाए का लीडर होता
تو پہلے جو 8 ارب کی خوراک سندھ میں تقسیم ہوئی، جسے عدالت کے پوچھنے پہ 1 ارب کا کر دیا گیا، اس کا ریکارڈ تک نہ ملا۔ 16 ارب کی گندم گم ہو گئی، اس کا کوئی ریکارڈ تک نہ ملا۔ اگر بلاول زرداری صاحب اتنے ہی بڑے، اتنے ہی عظیم شخصیت اور اتنے ہی محنتی اور گڈ ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کے مالک ہیں، تو انہوں نے اپنے صوبے میں کیوں نہیں کیا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ملک صاحب کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ بلاول زرداری صاحب سندھ میں کرونا پہ قابو پانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں، نہ انہوں نے پیسے خرچ کیے، پیسہ اپنی جیب سے نہیں، عوام کا دیا ہوا پیسہ نہ انہوں نے خرچ کیا، نہ انہوں نے سندھ کی عوام کو کوئی ریلیف دیا، اور اس کے باوجود وہ پیسے کی ریل پیل دکھاتے رہے۔ 8 ارب کا خرچ کیا، 1 ارب کا خرچ کیا، تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت، ہماری سپریم کورٹ، ویسے تو سپریم کورٹ بھی بہت اچھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کسی چیز پہ ایکشن نہیں لیتی، وہ سوال کرتی اور سوال کر کے بھول جاتی ہے، کیونکہ سوال وہ بڑوں سے کرتی ہے اور جواب بڑوں نے دینا ہوتا ہے۔ تو اب 2 بڑوں کے درمیان ایک مفاہمتی پالیسی ہوتی ہے کہ تم ایک دفعہ سوال کر لیا کرو، پھر تم بھول جایا کرو۔ تو ابھی پتہ نہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کرے گی۔ یہ ہو گیا ایک شخصیت کے بارے میں بیان۔ اب ایک اور چیز رہ گئی ہے، ایک ادارہ جی ہاں نیب ہے۔ نیب کے بارے میں یہ ہے کہ نیب مختلف طریقے سے، نیب مختلف کیسز میں مصروف عمل ہے۔ وہ شہباز شریف سے بھی لڑ رہی ہے، وہ زرداری صاحب کے کیسز بھی اس کے پاس ہیں، وہ شوگر مافیا کے خلاف بھی لڑنا چاہتی ہے، وہ علیم خان سے بھی لڑنا چاہتی ہے، وہ ملک ریاض سے بھی لڑنا چاہتی ہے، وہ 3 جنرلز سے بھی لڑنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ جنرلز الگ ہو گئے ہیں، وہ نان سرونگ جنرل ہو گئے تھے، جنہیں جنرل کیانی صاحب نے نان سرونگ جنرل بنا دیا تھا، جن کے ساتھ وہ نہیں لڑ سکتی۔ تو یہ لڑنا بھی چاہتی ہیں اور انہیں لڑنا بھی نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کل وہ میاں شہباز شریف سے پیشی پہ پیشی لے رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب بڑے متین انسان ہیں، وہ بڑے مطمئن ہیں، وہ بڑے سیدھے سادے معصوم سے انسان ہیں، مسکین سے انسان ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کے بارے میں میرے بیٹے جانتے ہیں، اور بیٹوں میں بھی انہوں نے کہا کہ میرا وہ بیٹا جانتا ہے جسے کہ وہ ملک سے فرار کرا چکی ہیں۔ دوسری کرپشن جب بات آتی ہے داماد پہ تو وہ کہتے جی مجھے اس کا کیا پتہ، داماد کا کاروبار الگ ہے، اس کے بارے میں میرا داماد جانتا ہے، لیکن داماد بھی ملک سے فرار ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ان سے سوال کیا جائے نیب میں کہ جناب یہ پارٹی فنڈ آپ کے نوکروں کے پاس ذاتی اکاؤنٹ میں کیسے گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کیا پتہ، ویسے تو خادم اعلیٰ ہے اور یہ ان سے زیادہ اچھا منتظم بقول پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ دھڑوں کے ان سے زیادہ بہتر منتظم کوئی نہیں تھا، لیکن انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اربوں روپے پارٹی فنڈ کے ان کے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس میں چلے گئے اور وہاں سے واپس ان کے اکاؤنٹس میں آئے، تو انہیں دونوں ٹرانزیکشنز کے بارے میں نہیں پتہ۔ ایک رہ گیا حمزہ شہباز۔ حمزہ شہباز کا یہ ہے کہ حمزہ شہباز پچھلی دفعہ بھی ملک میں رہا تھا، حمزہ شہباز اس دفعہ بھی ملک میں رہا، نیب نے اسے پچھلی دفعہ بھی کچھ نہیں کہا تھا، نیب اسے انشاءاللہ اس دفعہ بھی کچھ نہیں کہے گی، اور یہ لوگ آرام سے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ نیب شہزاد اکبر صاحب کا، ہاں شہزاد اکبر صاحب ہے، وہ انہوں نے کوئی 15 سوال نکالے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شہباز شریف کی سیاست کا اینڈ ہے، یہ شہباز شریف کی سیاست کے لیے پھانسی کا پھندا ہے۔ نہیں شہزاد اکبر صاحب، آپ شہباز شریف کو اتنا بھی آسان نہ لیں اور اپنے آپ کو اتنا بھی سخت نہ لیں۔ اس ملک کا رواج رہا ہے
کہ اگر کوئی کسی کے خلاف جرم بنتا ہے تو سب سے پہلے عدالت اسے ریلیف دیتی ہے، سب سے پہلے عدالت اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ اگر کوئی چور ہوتا ہے تو عدالت اسے کہتی ہے اسے چھوڑ دو، پہلے چوری پر اس کی ثابت کرو، پھر ہم اسے پکڑیں گے۔ چوری ثابت کرنے میں 20 سال بھی لگ سکتے ہیں، 15 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ایک کیس کے بنانے کے بعد وہ کیس کب تک چلتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں۔ عدالتوں کا حال یہ ہے کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ملک سے باہر 6 ہفتے کے لیے بھیجا تھا، لیکن نواز شریف کو یہ واپس نہیں لا سکے۔ نواز شریف اب ملک سے باہر ہے اور اسے بھیجا بھی اسی لیے گیا تھا تاکہ وہ ملک واپس نہ آئے اس وقت تک جب تک تمام حالات پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں ہو جاتے۔ عدالتیں اس کا کچھ نہیں کریں گی۔ کیسی عدالتیں ہیں کہ یہ مفرور تو کہہ دیتی ہیں کہ حسن نواز اور حسین نواز مفرور ہو گئے ہیں، حسن اور حسین، لیکن کیا ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے؟ کیا ان کا قانون یہ بھی نہیں بتاتا کہ ان مفرور لوگوں کو کس طرح بلایا جاتا ہے؟ آپ پیشیہ تو کریں، آپ ان کے غیر موجودگی میں انہیں سزا تو دیں، بعد میں آپ اس کے بعد حکومت وقت کو کہیں کہ وہ 2 ملکی سمجھوتوں کے تحت حکومت برطانیہ سے بات کر کے انہیں واپس لائے۔ آپ تو اس پہ بھی کچھ نہیں کرتے۔ نیب علیم خان کا بھی کچھ نہیں کرتی، نیب ملک ریاض کا بھی کچھ نہیں کرتی، نیب شوگر مافیا کا بھی کچھ نہیں کرتی، اور نیب تو دوسروں کا کیا، نیب تو اپنے آدمیوں کا کچھ نہیں کرتی۔ فصیح الدین بخاری چیئرمین نیب کے بارے میں نیب نے کچھ نہیں کیا۔ قمر زمان چودھری جو نیب کے چیئرمین تھے، جنہوں نے عدالت میں کہہ دیا تھا کھڑے ہو کے کہ میں مقدمے نہیں کھولوں گا، تو عدالت اتنا نہ کر سکی کہ ان سے مقدمے کھلوا سکے۔ تو عدالتوں کے اختیارات اور نیب کے اختیارات ایک جگہ پہ آ کے تو ملتے ہیں جب کوئی کمزور ہو، جب کوئی لاچار ہو، جب کوئی غریب ہو، تو نیب والے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پیسے لے۔ لیکن نیب کس کس سے پیسے لے رہی ہے؟ آج تک نیب نے کسی سے پیسے لیے ہیں؟ بڑے سے آصف زرداری صاحب جو کہ پیشی لے کے آ گئے ہیں، اور اب ان کی تصویریں صرف اس لیے دکھائی جا رہی ہیں آصف زرداری بیمار ہے، آصف زرداری بیمار ہے، وہ آ نہیں سکتا۔ دراصل میں یہ نہیں کہتا کہ آصف زرداری کو کچھ ہو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نواز شریف کو کچھ ہو، کیونکہ یہ سب اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ ایک تماچا ہوگا نیب کے منہ پہ، عدلیہ کے منہ پہ، کہ وہ لوگ ارب پتی کرپٹ لوگوں سے، وہ لوگ جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہے، وہ ان سے دھیلے کی ریکوری نہ لے سکے۔ لہٰذا میرا سوال صرف اور صرف عدلیہ سے اور نیب سے یہ ہے کہ آپ کب تک ان کیسز کو لے کے بیٹھے رہیں گے؟ ایک جج کے بعد دوسرے جج کے بعد تیسرا آ جائے گا۔ جسٹس گلزار صاحب، آپ میرا خیال 4 سال کے لیے آئے ہیں، سب سے لمبا عرصہ آپ کے پاس ہے۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ یہ کیسز نمٹا دیں گے؟ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ کیسز نمٹ جائیں گے؟ اور وہ جو آپ کے سابقہ ریٹائرڈ جج جاوید اقبال صاحب جو کہ چیئرمین نیب ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کتنے کیسز لے چکے ہیں اور کتنے کیسز کے فیصلے کر چکے ہیں؟ وہ ان کی کارکردگی 0/0 ضرب 0 تقسیم 0 برابر 0 ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، وہ صرف تنخواہ سے متعلق رہتے ہیں۔ انہیں سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ جو ان کی تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتی رہے۔ کام کرنا ان کے بس کا نہیں،
خدا کے واسطے یہ کریں۔ آخر میں میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ملک کے اداروں پہ تمہیں حکمران بنا کے اس لیے بٹھایا گیا کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا، اس ملک کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن افسوس بڑے بڑے ادارے، ان کے سربراہ محنت کرنے کے بجائے اپنے پے چیک سے متعلق ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس ملک کو جن مسائل سے، جن مشکلات سے حاصل کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے جلد فیصلے کریں، انصاف سے مبنی فیصلے کریں، جو ملزم ہے اسے مجرم بنائیں، اور جو بے گناہ ہے اسے چھوڑ دیں۔ کسی کا نام نہیں لیتا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار ہے، یہ آپ فیصلہ کریں۔ کیس برائے پیشی نہ رکھیں، کیس کو میرٹ پہ جلدی حل کریں تاکہ ملک کا فائدہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو براہ مہربانی، اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری گزارشات بر وقت پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ کالم میں آپ سوال ضرور لکھ کے بھیجیں۔ سوال آپ کا شائستہ ہونا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ حتی المقدور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں۔ اس کے ساتھ میری طرف سے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔